अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। ये तहरीर है सैयद इम्तियाज़ अली ताज की। चैप्टर के आगाज़ में देखते हैं कि चची एक दो बार नहीं 20 मरतबा चचा को कह चुकी हैं कि तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन घर के कामों में किसी तरह से भी दखल अंदाज़ी ना किया करो। आप भी हलकान होते हो और दूसरों को भी हलकान करते हो। सारे घर में हड़बड़ी मचा देते हैं, मेरा दम उलझने लगता है और फिर तुम्हारे काम में मैंने नुकसान के सिवा कोई फ़ायदा भी नहीं देखा। तो ऐसे हाथ बटाना भला मेरे किस काम का। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच गए, चिढ़ कर कहते हैं, भला साहिब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। लेकिन दखल दर माकूलात का इन्हें कुछ ऐसा इलाज मर्ज़ है कि जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट का इख्तियार हुआ। यानी जहाँ भी मौका मिलता था किसी न किसी तरह चची के कामों में दखल अंदाज़ी ज़रूर करते थे। आज ही की सुनिए कि चची का जी अच्छा ना था, गला ख़राब था उनका, इसी वजह से हल्की हल्का बुखार हो रहा था, सर लपेटे दालान में पड़ी हुई थी। धोबन कपड़े देने के लिए आई तो चची ने कहा कि ब्रेठन आज तो मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों आके मैले कपड़े ले जाना। धोबन भी बोली, बीबी जी ब्रेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा है, तो कपड़े मिल जाते तो मैं धोकर 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो 10-15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा अब जो हो, मुझ में तो उठने की हिम्मत नहीं है। चचा भी ये बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कर देता हूँ, इसमें क्या बात है। यानी फिर से उन्होंने चची के कामों में दखल अंदाज़ी की और अब इसका क्या खमियाजा होगा। चची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने दो, हलकम डालोगे सारे घर में। पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों तक अच्छा हो जाएगा तो मैं आप उठ कर दे दूँगी। इस पर चचा कब रुकने वाले थे भला। अल्लाह जाने काम ही का जुनून है या घर के कामों में तबीयत को ख़ास मुनासबत है, या रोक दिए जाने में इन्हें अपने सलीके और सुगड़पन की तौहीन नज़र आती है। वाह भला कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। चची जानती हैं कि वक्त पर चचा कभी किसी की नहीं सुनते। वो तो बड़बड़ाती हुई करवट ले पड़ी और चचा छक्कन धोबन को कपड़े देने के लिए चले। चची टोक चुकी थी, इसलिए उन्होंने जो है रुकने वाले तो वो थे ही नहीं, और किसी मुलाजिम को भी आवाज़ नहीं दी, ना किसी बच्चे को बुलाया, बल्कि ख़ुद कपड़े ढूंढने लगे कि कहाँ हैं कपड़े। खुद ही घर के कपड़े ढूंढने के लिए निकल खड़े हुए। जब कपड़ा नज़र आया खुद ही आंखों के सामने तान खींच कर ले आए। फिर कहा कमबख्त पता नहीं किधर हैं कपड़े। पहनने का ना समझ आ रही है ना झाड़न का। चमारों के बच्चे भी इससे अच्छी तरह कपड़े पहन लेते हैं। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, किसी कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका। तो चचा ने खुद ही कपड़े इस तरीके से इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इसके बाद कपड़ों की तलाश और असबाब की कोठरी में गए। 5 मिनट अंदर से आवाज़ें आना शुरू हुई, अरे आना आना, ओ बुंदू, ओ मामी, ओ अम्मा, अरे भाई लल्लू, किधर गए सब। अब सबको बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ कोठरी में से नहीं निकलता, ये क्या करते हैं, अकल मारी गई है, हाथ कैसे खींचेगा। ओ भाई संदूक सरकाओ, ला हौला वला कुव्वत, अम्मा ज़ोर लगाओ, एक संदूक नहीं सरकता सबसे मिलकर। यानी चचा ने वहाँ पर संदूक में हाथ फंसा लिया। तौबा तौबा, देखते हो हाथ किस कदर छिल कर रह गया है। देखिए इन बदतमीज़ों के तरीके। चचा ने क्योंकि कोई ना कोई हड़बड़ी मचा के रखनी होती है, तो इस तरह से उन्होंने कपड़े ढूंढने की कोशिश में पहले अपना हाथ फंसा लिया। फिर वहाँ से जब उनका हाथ निकाला गया, उसके बाद उन्होंने पूरे घर में कपड़े मांगना शुरू कर दिए कि अपने अपने कपड़े लेकर आओ। और इसके बाद चचा मियाँ के गिर्द सारे कपड़े इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब खड़े मेरा मुंह क्या तकते रहोगे, जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई, एक एक कोना देख लो,
دالان میں ڈھیر لگا دو سب، بندو تم ہمارے کمرے میں جاؤ، میلے کپڑے سمیٹو، 2-3 جوڑے تو چارپائی کے نیچے بحفاظت لپٹے ہوں گے وہ لیتے آنا اور سننا۔ اور چھٹو اور چھٹن یا نبو کا ایک کرتا بانس پر لٹکا ہوا ہے کونے میں، پرسوں کمرے کے جالے اتارے تھے وہ بھی لے آنا۔ اور ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، ہر ایک کو آوازیں دینے ہیں، پوری بات ایک مرتبہ سن لینا۔ ایک بنیان ہماری انگیٹھی پر رکھی ہے، بوٹ پہنچتے تھے وہ بھی لے آنا۔ جا بھاگ جا مامی کو، تو بچوں کے کپڑے جمع کر، ہر کونے سے طاق کو دیکھ لے، یعنی الماری کو دیکھ لے، یہ بدماش کپڑے رکھنے کی نئی نئی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کام جو چچی نے بغیر آواز کے کرنا تھا، چچا نے پورے گھر میں ہڑبڑی مچا کر اور پھر کرنا شروع کر دیا۔ نوکر روانہ ہوا اور بچوں کی باری آ گئی۔ کہاں گئے یہ سب کے سب؟ او چھٹن، ارے او چھٹن، لیجیے ملاحظہ فرمائیے آپ کی صورت، ارے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، کوئلوں میں کہاں جا گھسا تھا، اتار کر اپنے کپڑے، نئے کپڑے پہن لیں، پہلے میلے کپڑے یہاں رکھ۔ اور بنو کدھر گئی؟ میں کہتا ہوں آخر یہ مرض کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، جہاں کام کی صورت دیکھی کھسک جانے کی ٹھہرا لی۔ چلو اندر ایک کاغذ اور پینسل لا کر دو، ہمیں آخر لکھے جائیں گے کپڑے یا نہیں لکھے جائیں گے؟ للو تم بستروں میں سے میلی چادریں اور تکیوں کے غلاف نکال لو، غرض ایک 5 منٹ میں گھر کی یہ حالت ہوگی گویا آنگ میں چھولی کھیلی جا رہی ہے۔ یعنی ہر بندہ کپڑے ڈھونڈنے پر لگا ہوا ہے اور چچا اپنا شور مچا رہے ہیں، اور بچے جو کہ سو رہے تھے یا ادھر ادھر پھر رہے تھے، سب کے کپڑے انہوں نے کہا کہ پہلے اتار کے یہاں رکھو، بے شک بعد میں چینج کرنا۔ تو کوئی تولیہ لپیٹے پھر رہا ہے، کوئی بستر سے چادر اتار کر لپیٹ رہا ہے، اور چچا کو کپڑے اتار کر دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ چچا کے نعرے بھی سن رہے ہیں، ارے آئے ابے لائے، سب کے ہاتھ پاؤں جو ہیں پھول گئے، سٹی گم ہو گئی، ٹکریں لگ رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ کوئی آدھے گھنٹے کی محنت سے سارے کپڑے دالان میں جمع ہوئے، نوکر اور بچوں کے کپڑے، اور اس طرح سے تمام کپڑوں کا ڈھیر جو ہے چچا کے سامنے لگایا گیا۔ صورتیں سب کی ایسی گویا سوانگ بھر رکھا ہے، کسی کے منہ پر مٹی بھری ہے، کسی کے بال مٹیالے ہوئے ہیں، کسی کے کپڑوں پر جالے لگے ہوئے ہیں۔ چچا چارپائی پر بیٹھے ایک ایک کپڑے کا معائنہ کر رہے ہیں، ہر کپڑے کو انگلی کے سروں سے اٹھا کر دیکھتے ہیں، کبھی بچوں کو کوستے ہیں، کمبختوں کو کپڑا پہننے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کبھی دھوبن کو ڈانٹتے ہیں کہ خبردار جو ایک داغ بھی باقی رہا۔ کہیں بیچ میں وہ بنیان بھی ہاتھ میں آ گیا جس سے آپ بوٹ صاف کرتے ہیں، یعنی اپنے شوز صاف کرتے تھے، اور خیال نہ رہا کہ یہ اپنی ہی کارروائی ہے، برس پڑے۔ اب دیکھو تو اس کی حالت ہی انسانوں کا برتا ہوا ہے، اللہ جانے یہ بد تہذیب کہاں ہیں، یعنی اپنا کیا ہوا بھی دوسروں پہ الزام ڈال دیا۔ داغ اچھی طرح دیکھنے سے چچا کو یاد آ گیا کہ یہ بنیان اپنے کمرے کی انگیٹھی سے برآمد ہوگا۔ چنانچہ فوراً کپڑوں میں ملا دیا اور ارشاد ہوا، چلو اب جو ہے سو ہے، اب لو کپڑے اور الگ الگ کرو، کون سا کپڑا کس کا ہے۔ 10 ہاتھ کپڑے الگ کرنے میں مصروف ہو گئے، ہر ایک کو اپنی کارگزاری جو تھی وہ دکھانی تھی۔ دھوبن چیخ رہی تھی، اے میاں جانے دو، ارے بھائی رہنے دو، میں اب آپ الگ کر دوں گی، مگر بچے کہاں سنتے تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ میری قمیض ہے، کوئی کہتا ہے تمہاری کہاں ہے، ارے یہ تو میری ہے، کسی کا کوٹ پر جھگڑا ہے تو کسی کا واسکٹ پر جھگڑا ہے، کوئی کرتے کی ایک آستین کھینچ رہے، کوئی دوسری کا کسی کا پاجامہ کھینچ رہے ہیں، تو پائنچوں پر کسی سے رسہ کشی ہو رہی ہے، کپڑے چرر چرر کر کے پھٹ رہے ہیں۔ چچا سب کے ناموں کی فہرست بنانا شروع کرتے ہیں۔ بچوں اور نوکروں کا قافلہ رخصت ہوتا ہے اور دھوبن کے ساتھ مل کر فہرست بننی شروع ہوتی ہے۔ دیکھ ہم پوری فہرست بنائیں گے، کپڑوں کے سب کے کپڑے جدا جدا لکھوانے ہیں اور ساتھ ہی بتانا ہوگا اتنے گرم کپڑے ہیں، اتنے ریشمی، اتنے سوتی۔ دھوبن میں بولی، یوں تو ہمیشہ لکھے جاتے ہیں۔ چچا کو اپنی قابل قدر اور محترم بل شناس تجویز پر شک ہوا کہ لوگ ان کی کارگزاری پر شک کر رہے ہیں، تو اس پر چچا نے چڑھ کر کہا کہ پگلی میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، اگر کسی کی قمیض کسی سے بدل گئی یا پاجامہ نہیں ملتا تو اسی وجہ سے کپڑے سارے لکھے جائیں گے، یوں کسی کا لکھنا آتا ہے کیا؟
یہ تو روز کی جھک جھک ہے۔ اس پر دھوبن نے کپڑے گننا شروع کیے، ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ چچا چھٹن دیکھتے ہیں کہ قمیض تو چھٹن کی ہے، یہ چچا مصر ہیں کہ نہیں، بنوں کی ہے یا؟ دھوبن کہتی ہے میں کیا پہلی بار دھو رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ، اتنی پہچان نہیں ہے۔ چچا کہتے ہیں احمق کہیں کی، کپڑا میں بازار سے لاتا ہوں، سلواتا میں ہوں، روز بچوں کو پہنے ہوئے میں دیکھتا ہوں، تو مجھے پہچان نہیں ہے کہ یہ بندو کی قمیض ہے۔ چچا نے بندو کو بلوایا اور کہا کہ بتاؤ یہ تمہاری یہ قمیض بنوں کی ہے؟ بندو کی کیا مجال کہ تردید کر دیں، ڈرتا ڈرتا بولا معلوم تو کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ ہی ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ بنو کی طلبی ہوئی، وہ آتی بولی واہ یہ پھٹی پرانی میری قمیض کیوں ہوگی، چھٹن کی ہوگی۔ اس پر چچا جو ہیں ان کے مزاج کی کیفیت جو ہے کہیں بیٹھ نہیں رہی تھی۔ چچا کو آگ لگ گئی، اولیاء کی بچی ہے یہ تو، انہیں کیوں نہ معلوم ہوگا، منہ پھٹ بدتمیز کہیں کی، دوسرا دھوبی رکھ لوں گا میں۔ کامل 1 گھنٹے کی محنت کے بعد کہیں فہرست تیار ہوئی، کون سا کپڑا کس کا ہے، کس کے کپڑے کتنے ہیں۔ اب جناب ادھر دھوبن سے کیا کہا گیا کہ سب کپڑے گن۔ دوبارہ سے کپڑے گنے جاتے ہیں۔ دھوبن کے مطابق جو ہے گنتی 59 بنتی ہے، چچا کہتے ہیں کہ 61 کپڑے ہیں۔ اب دھوبن بار بار گنتی ہے تو وہ 59 بنتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دھوبن جو جرابوں کے جوڑے وہ 1 لکھ رہی تھی، چچا انہیں 2 لکھ رہے تھے، تو اس طرح سے آخر میں پتہ چلا کہ یہ کپڑوں کی گنتی ہی کا مسئلہ ہے کہ جرابوں کا جو جوڑا ہے دھوبن نے 1 لکھا ہوا تھا اور چچا نے 2 لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو 12 بجے دھوبن آئی تھی، 4 بجے رخصت ہوئی۔ چچا فراغت پانے کے بعد فہرست چچی کو دینے اندر آئے، بولے نمٹا دیا ہم نے دھوبن کو۔ چچی جلی ہوئی تھی، بولی گھر پر قیامت بھی تو گزاری ہے، کوئی بچہ ننگا دھڑنگا پھر رہے، کوئی غسل خانے میں کپڑوں کے لیے شور مچا رہے۔ دھوبن دکھیا الگ سیانی ہو کے گئی ہے، آدھا دن برباد کر کے کس مزے سے کہتے ہو نمٹا دیا دھوبن کو۔ چچا چڑ گئے، تمہیں کبھی پھوٹے سے منہ سے داد نہیں ہوتی، یہ کہہ کر چچا روٹ کر چارپائی پہ گئے۔ چچی نے بولا ہزار بند نکالے تھے سب کے۔ چچا نے اس بات پر توجہ نہ دی، لیکن پھر اگلی بات چچی نے کی کہ میری ریشمی قمیض تھی، اس میں سے سونے کے بٹن اتارے تھے۔ کہتے ہیں کون سی ریشمی قمیض، کہاں گئی؟ اور ارے روکو، کوئی دھوبن کو روکو، مامی دھوبن کو روکو، بندو سب بچوں کو آوازیں لگائی کہ دھوبن کو روکو، خود محلے میں نکل کے دھوبن کو روکنے کے لیے، اور اس کے بعد ہر ایک سے پوچھا، محلے میں گنڈیریوں والے سے، ہر ریوڑی والے سے، خوانچے والے سے کہ یہاں سے دھوبن تو نہیں گزری، لیکن دھوبن کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ابھی تک چچا دھوبن کو ڈھونڈ کر گھر واپس نہیں آئے۔